हेलो एवरीवन, मैं हूं नादिर शामिर और आप देख रहे हैं ग्रेस नेटवर्क टीवी और मैं आपको अपने शो ग्रेस टॉक में वेलकम करता हूं। बड़ी ताख़ीर के बाद हम आपके सामने दोबारा हाज़िर हुए हैं और आज के जो हमारे हमेशा की तरह स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं जनाब अयाज़ मोरद साहब। और आज का शो बहुत मुनफरिद और बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ताख़ीर से आए हैं, तो आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि ये बहुत स्पेशल होने वाला है। तो बिना ताख़ीर के मैं जनाब अयाज़ मोरद को अपने शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, गुड टू बी बैक। और मुझे भी बहुत खुशी है और कि हम वापस दोबारा इसको शुरू कर रहे हैं नए सेट के साथ। ये बहुत प्लेजर की बात है हमारे लिए कि आप आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने फिर से हमें टाइम दिया ताकि हम नया सेट बना सकें और नए तरीके से जो है हम लोगों को फिर से अवेयरनेस दे सकें। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि इतनी ताख़ीर की वजह क्या बनी? हाँ बिल्कुल, आपकी जो बात है और आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है। इस ताख़ीर की वजह जो है ये किताब बनी और आपको याद है कि लास्ट हमने नवंबर में प्रोग्राम किया था। जी बिल्कुल। और उसके बाद दिसंबर से मैंने किताब पर जो काम शुरू किया इसका प्रिंटिंग का। तो फ़ैब में ये किताब जो है वो मेरी पहली किताब ये शाया हुई और पिछले 4 माह से हम मुसलसल इसकी प्रमोशन, इसकी बुक लॉन्चिंग सेरेमनीज और वो सारी चीज़ें चल रही थी। तो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इसके इवेंट्स थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये सारे काम से फ्री होके तो अब दोबारा जो है वो हम इसका सिलसिला कर। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये किताब पेश करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया सर। इसमें आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें आपका नाम भी शामिल है। ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों ने जिस किताब में जो है वो मुझे सपोर्ट किया, मेरे काम में किया, तो ये आपके लिए। तो ये तो सर बड़ी अच्छी बात सबसे पहले आपने बताई कि इसमें मेरा भी नाम है। किताबें लोग बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन अब मेरा नाम है तो मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगा। और इसके लिए मैं आपको ग्रेस टॉक की तरफ से, ग्रेस नेटवर्क की तरफ से, हमारी सारी टीम की तरफ से इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिन लोगों तक ये बुक पहुँची है, ज़िंदा लोग, वो ज़रूर इसे पढ़ें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो सर वैसे तो हमारी ऑडियंस जानती है कि आप ट्रेनिंग्स में बहुत बिज़ी रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं कई दिन, और अब ये मेन वजह थी कि जो किताब थी वो शाया होने को थी और इतनी ताख़ीर हुई वापस इस शो में आने के लिए। तो इस बुक के बारे में थोड़ा बताएं पहले हमें आप। बिल्कुल, ये जो किताब है ज़िंदा लोग, ये सच्ची कहानियाँ हैं और इसमें 32 लोगों की जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं वो मैंने शामिल की है। और ये मुख्तलिफ लोग हैं जिसमें आप ये अगर देखें तो इसमें कुछ की टाइटल पे तस्वीरें जो है वो नज़र आ रही हैं और कुछ अगर आप मज़ीद इसको देखें तो अंदर हम देखेंगे तो इस किताब है ज़िंदा लोग। ये ऐसे लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सच्चाई से माशरे में खिदमत को ज़िंदगी का मकसद बनाया। यानी वो लोग जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है किसी भी तरह से, चाहे वो तालीम है, सियासत है, मज़हब है, जर्नलिज़म है, किसी भी लिहाज से इन तमाम लोगों की जो है वो ज़िंदगियों का निचोड़ है। और इस किताब को लिखने का मकसद ये था कि आज के दौर में हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो हमारी तरह आम माशरे से आए, जिनकी कहानी बड़ी आम सी, सादा सी, मेरे जैसी, आप जैसी कहानी थी, लेकिन किस चीज़ ने उन्हें आज भी ज़िंदा रखा। बहुत सारे लोग इसमें से इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी ज़िंदा है, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में लिख रहे हैं। तो इस किताब का मकसद ये है कि जो भी इंसान इंसानियत की खिदमत करता है, सही, जो इंसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। वो इस दुनिया से चले जाने के बावजूद भी उसका नाम जिंदा रहता है, उसका काम जिंदा रहता है। और जब जो उसने अच्छे काम किए हैं, कंट्रीब्यूट किया है, तो उसको जो है वो लोग याद करते हैं, तो वो यादें जो है वो लोगों में ज़िंदा रहती है। तो ये जो है वो उन लोगों की कहानियाँ हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, इसमें उनकी ज़िंदगी का निचोड़, उनकी ज़िंदगी के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, चैलेंजेस हैं उनके, फिर उनकी ज़िंदगी के जो सबक हैं जो उन्होंने ज़िंदगी से हासिल किया, जिस तरह से वो ज़िंदगी को देखते हैं। अगर कोई और इंसान कामयाब होना चाहता है किसी भी फील्ड में तो उसे क्या करना चाहिए। सो ये खाके हैं एक तरह की उनकी ज़िंदगी के सफ़र को भी समराइज़ करते हैं, बयान करते हैं, लेकिन साथ साथ पढ़ने वाले को ये सबक देते हैं कि अगर उसने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, उसने ज़िंदा लोगों की फहरिस्त में आना है, तो उसे ज़िंदा लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। तो ये इसका जो है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपका नाम भी हमेशा ऐसे ही ज़िंदा रहेगा।
ایاز بھائی ہمیں پتہ ہے کہ آپ نیشنل ٹی ویز پہ اور میگزینس میں بھی لکھتے رہے ہیں، تو یہ آپ کی پہلی کتاب ہے زندہ لوگ جو ہے، تو مجھے تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس آپ شارٹ ٹائم میں بتائیے گا کہ یہ پہلی کتاب کو لکھنے کا، اسے شائع کرنے کا، یہ اسے وجود میں لانے کا تجربہ کیسا رہا؟ بہت زبردست رہا. یہ کیا کہتے ہیں، اس سے رولر کوسٹر جرنی رہی. اور پچھلے 6 ماہ، ابھی ہم پروگرام کے آغاز سے پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ 6 ماہ ہو چکے اور پتہ ہی نہیں چلا. اور جب سے یہ کتاب آئی ہے لٹرلی مجھے اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، اور مجھے صرف کتاب نظر آتی تھی کتاب کے حوالے سے. اور میں مزے کی بات بتاؤں کہ جس طرح سے آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے اس کتاب کو پذیرائی ملی ہے، لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کا جو پازیٹیو ایک ریویو ہے وہ بڑا شاندار، میرے لیے بڑی انکریجنگ ہے. سو پہلی کہتے ہیں پہلی محبت، پہلی کتاب، پہلی اولاد، یہ ہمیشہ اسپیشل ہوتی ہے. سو اس کی فیلنگ وہی ہے جو آپ اپنا پہلا بچہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں. بالکل. تو مجھے یوں ہی لگا کہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. میں فیل کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے اس کا چھوٹا سا بیان ہمیں بتایا ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد کتنا اچھا لوگوں کو لگنے والا ہے، یہ تو پڑھنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلے گا، لیکن امید کرتے ہیں کہ بہت اچھا لگے گا. آپ نے بھی بات کر رہے تھے پہلی محبت، اولاد، اور وہ تو ہم اولاد کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. اولاد سے پہلے جو ہے والدین ہیں، تو والدین کے بارے میں تھوڑا ہم بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو بچے بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ بچوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے جو میچور ہو گئے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں. لیکن سب سے پہلے جو بیس ہے وہ تو والدین ہی بناتے ہیں. تو اس میں والد اور والدہ دونوں کا کریکٹر آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، رول ہونا چاہیے. یہ بہت زبردست جو ہے وہ موضوع ہے، اور اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے. بالکل ایسا والدین کے لیے کہ کس طرح سے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کریں، اور خاص طور پر جس دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ڈیجیٹل دنیا ہے. اور موبائل فون، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، اس نے ہماری زندگی پر اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے. اچھا، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شہروں میں ہے، گاؤں میں نہیں ہے، چھوٹے علاقوں میں نہیں ہے، بلکہ مجھے اتفاق ہوتا ہے اور یہ کہ کسی ایک عمر کو اس نے متاثر کیا، بلکہ سب کو کیا. اس کا امپیکٹ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں جو ہے وہ ہے، اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے. اور جو آنے والا دور ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، وہ اے آئی کا دور ہے. تو ایسے دور میں جہاں ڈیجیٹل کا بہت زیادہ جو ہے وہ استعمال ہو چکا ہے، والدین کے لیے ایک چیلنج ہے. اب سب سے بڑا پہلا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے والدین، کیونکہ آپ بھی جو ہے وہ ایک باپ ہیں، میں بھی ہوں، تو ہماری جس طرح سے تربیت ہوئی تھی، جس دور میں ہوئی تھی، وہ بہت فرق دور تھا. اور جو آج کا دور ہے وہ بہت فرق ہے. نہیں، آپ اسے کہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے، چیزوں کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، تبدیلی کے لحاظ سے، اور لوگوں کی سوچ کے حوالے سے. سو پہلی جو والدین کو چیلنج آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی تھی وہ اپنے بچوں کی تربیت ویسے نہیں کر سکتے، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اور جو لوگ زمانے کے ساتھ نہیں بدلتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سو ایک تو پہلی چیز یہ کہ والدین کے لیے چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں بدقسمتی بہت زیادہ یہ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی بچوں کی تعلیم و تربیت کو اہمیت نہیں دی. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی اچھی اسی وہ پنجابی چ تسی اکثر جملہ اور ساڈے بچے بھی تے پال گئے سن یا اسی تانوں بھی تے پالے سی. بھائی وہ دیکھیں وہ زمانہ بہت فرق تھا. وہاں آپ کا بچہ جو ہے وہ شام میں گھر نہیں ہوتا تھا، لڑکا تو آپ کو پتا تھا یا تو یہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہے، یا یہ دوستوں کے ساتھ ہے، یا کسی جگہ پر جو ہے وہ ڈرامہ یا مووی دیکھ رہا ہوگا. کہیں نہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا لیکن پتہ ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہے کہ بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا چیزیں کر رہا ہے. سو اس لیے وقت جو ہے وہ بہت بدلا ہے. تو اس لیے والدین کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو والدین کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر وہ آج کی دنیا میں بچوں کو سکھانے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت، یہ دو الفاظ ہیں میں جن کا وہ کر رہا ہوں، تعلیم و تربیت. ہمارے ہاں آج فوکس کیا ہے کہ لوگ تعلیم تو بڑی اچھی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے انگریزی بولیں، پنجابی نہ بولیں گھر پہ، ہمارا امپریشن خراب ہوگا، اسٹیٹس لگائیں گے بچوں کا، اور ہمارے بچے جو اچھے مہنگے انگریزی میڈیم اسکولوں میں پڑھیں، لیکن تربیت جو ہے وہ نہیں ہے. بالکل. اچھا، وہ تربیت کہاں ہے؟ وہ آپ ڈال دیتے ہیں ذمہ داری دوسروں پہ، سوسائٹی پہ، چرچ پہ، آپ جو ہے وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اسکول نہیں کرتے. سو جو والدین کا بنیادی کردار ہے
جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے. ہمارے ہاں ایک جملہ آپ نے یہ بڑا سنا ہوگا کہ جی اسی تے نہ سارا کچھ ہی پورا کر رہے ہیں, جڑی شے کہندے نے سکول واسطے لے کے دیندے ہیں, پھر بھی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ان کی ضروریات ہیں نا, ضروریات کو پورا کرنے کا نام والدین کہتے ہیں. اچھا یہ ضروریات جو ہے یہ تو جانور بھی پوری کرتے ہیں. بالکل ایسا. والدین جو ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ضرورت پوری کرنے میں اور ذمہ داری میں زمین آسمان کا فرق ہے. سو جو والدین اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, جستجو کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, دوسروں سے مشورہ لیتے ہیں, ان کے بچے جو ہے وہ بہتر طور پر ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان بچوں میں آپ ڈفرنس دیکھتے ہیں دوسرے بچوں کی. سو دو چیزیں تو یہ ہوگی. تیسری چیز یہ ہے کہ اچھا آپ کو نہیں آتا, آج کا زمانہ بدل گیا, تو آپ کسی سے مشورہ لیں, کسی سے رہنمائی لیں, کسی سے پوچھیں. اب یہ ایک اور المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں, ہماری کمیونٹی میں, ہمارے چرچز میں ایسے رول ماڈل پیرنٹس نہیں ہیں, ایسے رول ماڈل خاندان نہیں ہیں کہ جن کی زندگی سے ہم کہیں کہ ان کے بچوں کی طرح بنے یا فلاں شخص کی طرح بنے یا اس سے مشورہ لیں. اور جن سے مشورہ لینے جاتے ہیں وہ تو پہلے جو ہے وہ اپنا خاندان توڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, تو جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ پھر آپ کو ایسے مشورے دیں گے کہ جو آپ اپنے خاندان کی تربیت, وہ ایک بڑا عام سا کہتے ہیں جی انہوں نے 2 لاؤ ہاں سدھے ہو جائیں گے. سو یہ وہ زمانہ نہیں ہے. سو پہلی چیز میں ٹیچرس کو ٹریننگ کرواتا ہوں تو میں انہیں کہتا ہوں جب آپ بچے کو زور سے بول رہے ہیں اور بچے آپ کی سن رہے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی اور طریقہ نہیں آتا, اور بچوں کو پتا ہے کہ ٹیچر کو جو ہے وہ اور طریقہ نہیں آتا تو اس لیے شاؤٹ کریں گے یا ماریں گے. سو اسی طرح سے جب والدین کو بچوں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے زمانے میں یہ بھی جملہ کہ جی جتنے کہنے سے بچے ہلدے نہیں سن. بالکل ایسا. ٹھیک ہے, آج کل کے بچے سنتے نہیں کیونکہ آج کل کے بچے میں کہتا ہوں ڈیجیٹل بچے ہیں. وہ بچے جو ہیں وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیجیٹل چیزوں سے فیملیئر ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ آپ پریگنینسی میں ہوتے ہیں, آپ ویڈیو کال کرتے ہیں, آپ پورے گھر کی ویڈیو ڈیٹیلز اپنے کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ فیملی کو دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے, آپ کی نیورو سائنس کیا کہتی ہے, جو ماں سوچ رہی ہوتی ہے, جو ماں بول رہی ہوتی ہے, جو ماں فیل کر رہی ہوتی ہے, وہ بچے کی جو ہے اس کی اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, بچہ اس کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اس کی ماں کی سائیکالوجی کیا ہے, ماں کا بیہیویئر کس طرح کا ہے, ماں کا مزاج کیسا ہے, ماں کی جو ہے سراؤنڈنگ ماحول کیسا ہے, وہ سارا بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے ہی. اور جب اس کی بعد جو ہے پیدائش ہوتی ہے بچوں کی, تو ہم کس طرح کا ہمارے گھر پر ماحول ہوتا ہے, وہ پھر یہی کہتے ہیں یار ماں تے کیا ہے پیو تے کیا ہے. تو پھر دوسرا جو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو آپ نے کہا نا ماں اور باپ کا جو دونوں کا کردار ہے, ہمارے ہاں کبھی بھی تربیت کے لیے ماں باپ مشترکہ ذمہ داری نہیں لیتے. بالکل ایسا. اور یہ دونوں کا جو ہے ایکول جو ہے, عام طور پہ کہا جاتا ہے جی اچھی مائیں دیں, نپولین بوناپارٹ کا ہوگا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. بھائی وہ زمانہ تھا. آج کا زمانہ یہ ہے کہ باپ کا یہ سائنس ریسرچ سائیکالوجی ثابت کر چکی ہے کہ بچے میں جو سافٹ کور جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ماں سے آتی ہیں, جو ہارڈ کور کوالٹیز ہوتی ہیں, اسکلز ہوتی ہیں, وہ باپ سے ڈیولپ ہوتی ہیں. کریکٹر, ڈیسیجن میکنگ, غصہ, یہ ساری چیزیں بچے پیرنٹس سے جو ہے یہ ساری, کیونکہ سائنس ہے جینیٹکس کی, اگر کوئی اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ بروس لپٹن کی ایک کتاب ہے اس پر جو ہے وہ پڑھ سکے. پوری دنیا نے اس پہ ریسرچ کر کے یہ چیزیں ساری بتا دی کہ بچے کی جو پرسنالٹی ہے پہلے 5 سے 7 سال جو ہے وہ اس میں ڈیولپ ہوتی ہے. جیسا آپ اس کو نرچر کریں گے, جیسا آپ اس کو تربیت دیں گے, جیسے ماحول میں رکھیں گے, ویسا ہی بچہ بنے گا. سو یہ ایک تو ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. بالکل, میاں بیوی آپس میں کیسے بات کر رہے ہیں, آپ کی گھر میں گفتگو کیسی ہوتی ہے, ٹیون کیسی ہے, لہجہ کیسا ہے, الفاظ کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ جو ورڈ ہوتے ہیں نا, کیونکہ میں لفظوں کا جو ہے وہ انسان ہوں, لفظوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی, جو الفاظ ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں تصویر سازی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی آپ کی امیج ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سو آپ کے الفاظ, آپ کی گفتگو کا انداز بچے کے ذہن میں اس طرح کی
شخصیت جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتا سو اس لیے والدین کا ماں باپ دونوں کا بہت ضروری ہے کہ وہ مل کر اس ذمہ داری کو اپنا حصہ، اور دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو بھی دونوں کی ذمہ داری ہے، دونوں کو کریڈٹ ہے، اور اگر صحیح نہیں کر رہا تو بھی دونوں کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں اس وقت کا زمانہ تھا جب مائیں گھر پہ ہوتی تھی اور والدین جو باپ جو ہے وہ باہر کھیتوں میں کام کرتے تھے یا جو ہے وہ دور دراز شہروں میں کام کرتے تھے. آج کل تو دونوں، کیونکہ مائیں بھی کام کر رہی ہیں اور باپ بھی کام کر رہے ہیں، تو دونوں کی شیئر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ذمہ داری لیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے. پھر ایک اور چیز یہاں سے کہ ہمارے ہاں لوگ پوچھنا نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے. والدین کی جو انا ہے، ایگو ہے، انفارچونیٹلی وہ اتنی، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے، آپ ہمیں سکھائیں گے. ایگو کا پرابلم ہے یہ تھوڑا. ایگو کس انسان میں آتی ہے؟ ایگو اس انسان میں آتی ہے جو روز سیکھنا بند کر دیتا ہے. اور انسان کی ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ جب وہ روز سیکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. سو والدین کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسے ہیں، کسی وہ بڑے ہمارے نامور وہ سائیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر خالد سہیل، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے صدر کی ذمہ داری اور والدین کی ذمہ داری ایک ہی برابر ہے. پیرنٹس کو جب ٹین ایجر آپ کا بچہ یا بچی ہے، اس کے کیسی گائیڈنس دینی چاہیے، یا پھر بچہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سمجھدار بچہ ہے 14-15 سال کی عمر سے ہی، اس کی مینٹیلٹی کیسی ہونی چاہیے تاکہ پیرنٹس یا ان کے بڑے بھائی یا اسکول انہیں کس طرح سے گائیڈ کرے کہ وہ اس معاشرے کے جو ظلم و ستم ہے، جبر ہے، اس سے بچ سکے. دیکھیں یہ بہت بڑا اہم، اگین ایک دکھتی رگ ہے، یہ ایک بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے، یہ بڑا سافٹ سبجیکٹ ہے، ایموشنل ہے، لوگوں کے اس میں جذبات ہیں. پھر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل لائف میں جا کے انٹرفیئر بھی نہیں کر سکتے، اس سے بتا بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے کچھ روٹ کاز ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جب وہ زندگی میں کچھ بڑے خواب دیکھنے کی طرف جانا ہوتا ہے تو وہ زندگی کے کسی اور ہی راستے کی طرف چل جاتے ہیں جہاں پر واپسی ممکن نہیں ہوتی. لیکن اگین اس کا آغاز پھر وہاں بیس سے ہی ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت، گھر کا ماحول جو ہے، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں انہیں وہ انوائرمنٹ نہیں ملتا جس کی وجہ سے بچوں کی شروع سے ہی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوتی. بالکل. دوسرا جو سب سے بڑا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کی ایموشنل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوتی نہیں. انہیں پیار، محبت، احساس، یہ زندگی کا مقصد، ٹھیک ہے، انہیں اپنی ویلیو فیل کرانا کہ یار ان کی کوئی اہمیت ہے زندگی میں، وہ کوئی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے خاندان میں، وہ نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے بچہ جیسے جیسے تو آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ اس کو چھوٹا ہوتا ہے کنٹرول میں رکھ لیتے ہیں. بالکل. لیکن جیسے ہی وہ آپ کی گرفت سے آزاد ہوتا ہے، اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ کا جو ایموشنل ریلیشن شپ ہے بچے کے ساتھ وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. تو آپ بچے کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈیولپ، ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بچہ دنیا میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل کہاں فیل کرتا ہے؟ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے ماں کے گود میں. بالکل ایسا. اور یہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ ڈپریشن میں ہیں، چاہے آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہیں، تو آپ اپنی ماں کے گلے لگیں گے تو آپ کی ڈپریشن جو ہے وہ ختم ہوگی. سو یہ کیسے ہے، کیوں ہوتا ہے کہ ماں کا ایموشنل ریلیشن شپ، میں آج کل دیکھتا ہوں ماؤں کو فکر ہی نہیں ہوتی، وہ ناراض ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ جی آپ کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں بچوں کو، ان کی توجہ زیادہ فون پر کسی اور چیز پر ہوگی، بچوں کے لیے نہیں. اچھا بچہ رو رہا ہے، وہ فون سن رہے ہیں. اب اس سے کیا پہلا سگنل بچے کو کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے. بچے کو پہلا سگنل کیا ملتا ہے کہ میری اہمیت نہیں ہے، جس کے ساتھ فون پہ بات ہو رہی ہے، ہی از مور امپورٹنٹ دین می. بالکل ایسا ہے. سو جب بچے کو آپ اگنور کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر وہ ڈیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. پھر وہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے اس کے اندر ایک ایروگینٹ غصہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ وہ کام کرنے کی جو ہے وہ لگن زیادہ ہوگی جس سے آپ کو چڑ ہوتی ہے. بالکل ایسا. تو یہ بچہ وہی بچہ ضدی ہوتا ہے، اور اس کے جب ایموشن، ٹین ایج کے ایموشنز ہائی ہوتے ہیں، تب وہ جب اس کو آپ کے قریب آنا چاہیے وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. اور پھر یہ دوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اسے جب دوسرا کوئی وہ احساس، باہر والوں کی قربت پھر اسے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، اس چیز کو سمجھتے ہیں. وہ پھر جب اسے وہی احساس، وہی محبت، کیونکہ انسان جو ہے نا ان دی اینڈ محبت کا پیاسا اور بھوکا ہے،
وہ ایک بڑا اچھا گیت ہے نا, محبت کا امن کا سارا جہاں پیاسا. تو جس بھی انسان کو جو گھر پہ جو نہیں پوچھ رہا, جب باہر اس کو تھوڑی سی تفقی دی جائے گی, اسے پیار محبت ویلیو کا احساس دلایا جائے گا, تو اسے لگے گا کہ میرے گھر والے تو میرے دشمن ہیں, اور یہ والے جو باہر ہیں نا یہ تو میری بڑی کیئر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ بھی ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں یار ابھی تک گھر کوئی نہیں سنتا, تسی بہت سن رہے ہو. تو یہ اور یہ خاص طور پہ لڑکیوں میں زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ لڑکیاں کیونکہ جو ایموشنلی ان کا جو ہے وہ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, تو جب آپ بچیوں کو وہ ایموشنل کنیکشن فیلنگ نہیں دیں گے, وہ اسپیس نہیں دیں گے کہ وہ اپنی فیلنگ شیئر کر سکیں, وہ گھر پر آ کر ان کے ساتھ کوئی اگر ایسا ایشو ہوتا ہے تو آپ انہیں فوراً ڈانٹنے کی بجائے, انہیں قصوروار ٹھہرانے کی بجائے ان کے سن لیں. تو جب آپ سنتے نہیں ہیں, آپ ہمارا کیا ہوتا ہے, جیسے ہی نوجوان بچہ آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑا جملہ آ گئی, ٹھیک ہے. اچھا اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمیں غلطی اگر وہ کر رہا ہے تو ہم اسے اسپیس نہیں دیں گے کہ وہ سنیں, اسے موقع دیں. ہم اسے چار لوگوں میں ذلیل کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ویلیو کرنا نہیں سیکھتے. بچوں کی جس دن آپ گھر پہ عزت کرنا, میں ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں اور میری آنے والی کتاب جو ہے وہ اسی پر ہے, پیرنٹنگ پہ, بچوں کے کس طرح سے کہ آپ بچے کو گھر سے جب ویلیو دینا سیکھتے ہیں, آپ بچے کو گھر پہ یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس کے لیے اس گھر سے زیادہ سیف جگہ کوئی نہیں ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں تو وہ جو جب پھول لگاتے تھے تو ان کے ارد گرد باڑ لگاتے تھے, یا ابھی بھی کرتے ہیں ایسے کہ آپ کوئی خاص طور پہ پودا لگاتے ہیں, آم کا, نیم کا, چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگاتے ہیں. تو میں میرا دادا سے پوچھتا تھا کہ یہ پھولوں کے ارد گرد آپ باڑ کیوں لگا رہے ہیں, کانٹوں کی وہ بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پھول جو ہیں ٹھیک ہے, ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ارد گرد باڑ لگانا ضروری ہے, کیونکہ ہر شخص جو پھول کو دیکھتا ہے وہ صرف اس کی خوبصورتی نہیں دیکھتا, وہ بہت کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اسے ایسے ہی توڑ کے مروڑ کے پھینک دیں. تو ان پھولوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ارد گرد باڑ لگانی ہوتی ہے کانٹوں کی. اسی طرح سے اگر آپ آج کے دور میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, دا بیسٹ وے کہ اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس دیں کہ انہیں پتہ ہو کہ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو جب وہ گھر آئیں گے والدین سے جو بات کریں گے, شیئر کریں گے, تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کا ایٹ لیسٹ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کا پوائنٹ آف ویو ضرور سنیں گے. بالکل ایسا. اور اس سلوشن ڈھونڈیں گے. کسی کو مردے الزام ٹھہرانے کی بجائے کسی پر بلیم گیم کرنے کی کہ ماں کی وجہ سے ہوا ہے, چاچا کی وجہ سے ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کیا کریں گے, اس کا سلوشن ڈھونڈیں گے کہ اب اس مسئلے سے نکلنا کیسے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس مسئلے میں پھنستے ہیں, لیکن گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے, بہتر رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے. میں کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, ان کے جب مسئلہ سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر ہم آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, ہم اپنے ابو کو یہ بات نہیں کہہ سکتے, ہم اپنے گھر پہ یہ بات نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات سن کر تو ہمیں فوراً ریجیکٹ نہیں کریں گے, آپ کوئی سلوشن پیش کریں گے کہ جو بھی شخص آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے کسی بھی طریقے سے, اس سے بچنا کیسے, کیونکہ یہ دنیا ہے, یہاں ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے, ہر قسم کے لوگ, ایسے ایسے فنکار لوگ ملیں گے جو آپ کو اپنے جال میں پھنسائیں گے. تو یہ آپ کی والدین کی ذمہ داری ہے. دیکھیں آپ 24 گھنٹے ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, کہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ اتنا ٹرین ضرور کریں کہ وہ چیزوں میں امتیاز کر سکیں, لوگوں میں پرکھ سکیں, لوگوں کے بہکاوے میں آنے سے سمجھ سکیں کہ کون سا شخص جو ہے اگر یہ ہمیں یہ آفر کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے. سو پھر کوشش دوسری یہ کریں کہ سب سے اہم بات کہ ان کا جو ہے وہ لگاؤ اپنے ساتھ اگر نہیں لگا سکتے تو جس نے ان کو بنایا ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, اس کے ساتھ ضرور لگا دیں, تاکہ آپ اگر, میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے اپنے باپ جیسا بننا ہے, اپنے باپ جیسا بننا ہے یا الہی باپ جیسا بننا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایز اے پیرنٹس, ایز اے باپ, ہم میں شاید ہماری شخصیت میں, ہماری تربیت میں جو کمیاں, خامیاں, جو کمزوریاں ہیں, بشری کمزوریاں ہیں, وہ رہ جاتی ہیں. لیکن اگر ہم ان کا کنیکشن اس خالق سے کروا دیں جس نے انہیں بنایا ہے,
تو شاید وہ ہم سے زیادہ بہتر فکر کرتا ہے. کیا بات. وہ ہم سے زیادہ وہ کہتا ہے نا کہ ماں تمہیں بھول سکتی لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکتا. تو میں جو ینگسٹرز ہیں یہی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں دنیا میں آپ کے ماں باپ آپ کو بھول سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی آپ کو بھول سکتے ہیں, بالکل آپ, اور ہوتا ہے ایسا, آپ کے ایون تو بچے آپ کے جو لو ون ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں اور آپ کے لیے جان لے بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بھول جائیں گے, لیکن دا ون ہو کریٹڈ یو, جس نے آپ کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے, وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. وہ آپ کی ہمیشہ دنیا جو بھی آپ کے بارے میں کہے, وہ جو آپ کی ویلیو کرتا ہے, آئی تھنک اس سے بہترین جو دنیا میں احساس ہے وہ کوئی نہیں ہے. سو اگر آپ کے بچے میں آپ نے اس کو یہ چیز دے دی ہے تو پھر آپ بے فکر ہو کے اسے جنگل میں بھی چھوڑ دیں گے تو شیروں کی مان سے بھی وہ صحیح سلامت نکل آئے گا. کیا بات ہے. بہت شکریہ ایاز صاحب, کافی ٹائم کے بعد صحیح لیکن بہت اچھے موضوع کے ساتھ ہم نے آج کے شو کو کیا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ ضرور اس بات کو میک شیور کریں گے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جو ایموشنل ریلیشن شپ ہے وہ لازمی رکھنا چاہیے, تاکہ آپ کوئی بات کہیں تو وہ سن لے, اور اسے کوئی پرابلم ہے معاشرے میں, اسکول میں, کالج میں, کہیں بھی, جاب پر بھی, تو وہ آئے اور سب سے پہلے آ کے آپ کو بتائے کہ امی یا ابو میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. وہ کام کرنے دیں جو خدا ان سے چاہتا ہے, جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے ہیں. بالکل ایسا. ہم کیا کرتے ہیں اکثر, ہم ان پر اپنی مرضی تھوپنا چاہتے ہیں. کیا بات. تو اس سے نقصان کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہماری بات نہیں سنتے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ نافرمان ہے, یہ بچہ جو ہے وہ سنتا کسی کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم سب سے کیا ہے, اس کی سننا جس نے ہمیں بنایا ہے. تو یہ جو اسپرچول کنیکشن جب آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے, پھر آپ کہیں پہ بھی رہتے ہیں, کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں, آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک الائنمنٹ ضرور رہے گی, اور وہ اسپرچول الائنمنٹ آپ کو اپنے بچوں سے کبھی بھی دور نہیں جانے دیں گے. جی, تو ناظرین آج کا شو ہم اسی پوائنٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کا اسپرچول کنیکشن ہے اسے ضرور بلڈ اپ کریں, اور امید کرتے ہیں یہ شو وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہونے والا ہے. ہمیں ابھی دیجیے اجازت, آپ سے پھر ملاقات ہوگی گریس ٹاک کے ایک نئے شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ٹاپک پہ بات کریں اور سر ایاز سے اس کے بارے میں سیکھیں تو آپ ضرور کامنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.